अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि थंबनेल से आपने देख लिया है, मैं 9th क्लास के लिए एक आपकी गज़ल लेके आई हूँ जो कि है कोई उम्मीद बर नहीं आती। ठीक है, इस गज़ल की हम आज तशरीह पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगी। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। और स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ भी मैं इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना सॉल्व कर सके। ठीक है, तो उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलते हैं अपनी गज़ल की तरफ। तो स्टूडेंट, गज़ल है कोई उम्मीद बर नहीं आती। सबसे पहले तो हम लोग इसके शायर के बारे में पढ़ेंगे, उनके थोड़ी सी हालात ज़िंदगी के बारे में, उसके बाद हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इस गज़ल के शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। ठीक है, तो असदुल्ला बेग नाम, पहले असद और बाद में गालिब तखल्लुस किया। आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। 5 बरस की उम्र में यतीम हो गए तो उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की, मगर 8 बरस के थे कि चचा भी वफ़ात पा गए। सरकार ने उनके ख़ानदानों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जिससे फ़िक्र मुआश में कुछ कमी आई। उन्होंने इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। मुल्ला अब्दुल समद से फ़ारसी ज़बान सीखी। 13 बरस की उम्र में नवाब इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी अमराओ बेगम से शादी हो गई तो दिल्ली चले गए। पेंशन में इजाफे की कोशिश में 2 बरस तक कलकत्ता में मुकीम रहे। ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के साथ रहे। आखिरी उम्र तंगदस्ती और बीमारी में गुजरी। तो ये तो थोड़ी सी इनकी जो है आपको इंट्रो बताया कि मतलब क्या है कि शायर कौन थे और उनकी थोड़ी सी हालात ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ज़्यादातर तो शायर का नाम बताना होता है। ठीक है, तो चलते हैं गज़ल की तरफ। तो शेर है नंबर 1, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, तो उम्मीद का मतलब आस, ख्वाहिश। ठीक है, उसके बाद है बर आना मतलब पूरा होना। ठीक है, तो ये इसके वर्ड मीनिंग थे। तो इसमें जो है वो शायर सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा है और बता रहा है कि गालिब कहते हैं कि ना तो मेरी ख्वाहिश पूरी होती है और ना ही ख्वाहिश पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। मुराद ये है कि सारी उम्र ना मुरादी में बसर हो गई और आगे की मुरादें पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसका सिंपल सी तशरीह ये बताई हुई है कि वो शायर जो है इसमें बताता है कि वो मेरी कोई उम्मीद न कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी होने की कोई आगे सूरत नज़र आती है। तो वो कहते मेरी पूरी उम्र जो है वो इस नामुरादी में गुज़र गई है और इस इंतज़ार में कि शायद मेरी कोई उम्मीद पूरी हो जाए, लेकिन ना मेरी उम्मीद कोई पूरी हुई, ख्वाहिश कोई पूरी हुई और ना ही आगे कोई ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये इसकी तशरीह थी। चलते हैं नेक्स्ट। शेर नंबर 2 है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसमें जो मौत क्या है, जिस्म से रूह निकलना, वफ़ात पा जाना। ठीक है, और उसके बाद है मुअय्यन एक वक्त मुकर्रर, एक तयशुदा। ठीक है, एक जो वो मुकर्रर कर दिया गया है, जो लिख दिया गया है टाइम। तो इसमें जो शायर फरमाते हैं मौत तो बेशक अपने वक्त मुकर्रर पर आनी है या आएगी, ना उससे पहले आ सकती है ना वक्त टलने के बाद, लेकिन इस नींद को क्या हो गया है
یہ اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے ترساتی کیوں رہتی ہے، کیوں رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ شعر کا دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، یعنی وہ تو اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، مگر موت کے خوف سے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس میں شاید جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، آج ہے یا کل ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے خوف سے مجھے نیند جو ہے وہ کیوں نہیں آتی، کیونکہ میں جانتا بھی ہوں کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، تو یہ میرے اندر ڈر ہے، کیوں ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا شعر نمبر 2۔ چلتے ہیں نیکسٹ، آگے ہے شعر نمبر 3۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو حال دل، دل کی کیفیت، دل کا حال، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے شاعر مرزا اسد اللہ خان بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ کبھی مجھے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی کہ میں نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، مطلب وہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو مجھے ہنسی آ جاتی تھی کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اداسی اور مایوسی کی یہ حالت ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے حال پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں میری اداسی اور مایوسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپنے حال کو دیکھ کر اب مجھے ہنسی نہیں آتی۔ یہ صورتحال تب ہوتی ہے جب افسردگی اور اداسی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جب نا میری وہ حالت، وہ کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے حال پہ ہنسی نہیں آتی، یہ اس وقت حالت ہو جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری اداسی اور افسردگی بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے، دل کی کیفیت جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے اپنے حال پہ بھی ہنسی نہیں آتی، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میری کیفیت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس شعر کا مطلب۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ جانتا ہوں ثواب عطا تو زہد، جانتا ہوں ثواب عطا تو زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ثواب مطلب نیک کام کا بدلہ، طاعت مطلب عبادت، اطاعت یا تابعدار، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زہد، زہد کا مطلب ہے دنیا داری سے لا تعلقی، دنیا داری سے لا تعلقی، عبادت و ریاضت، پرہیزگاری، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو تشریح میں جو شاعر کہتے ہیں موضوع ایسا ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنے گرد و پیش کی تصویر دیکھتا ہے، اس لیے غالب کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔ غالب کہتے ہیں اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ عبادت اور ریاضت کا ثواب، اجر و ثواب جو ہے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ عبادت و ریاضت کا ثواب و اجر بہت زیادہ ہے، اطاعت گزاری، تقوی و پرہیزگاری اپنانے والوں کو نیکیوں سے نوازا جاتا ہے، خدا متقی لوگوں کے اعمال سے خوش ہو کر انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن میں بے بس اور لاچار ہو چکا ہوں، میرا دل نیک کام اور عبادت و ریاضت میں نہیں لگتا۔ شاعر نے غزل میں فکر و فلسفہ پیش کیا ہے کہ جب دل دنیاوی حالات سے بھرا ہوا ہو تو ہمارا دل اور طبیعت عبادت میں نہیں لگتا، ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں، جب تک ہماری روح دنیاوی آسائشوں کی اما جگہ بنی رہے گی تب تک ہمیں قلبی سکون حاصل نہ ہوگا اور ہماری ریاضت بھی بے معنی رہے گی۔ شاعر کا انداز بیاں عاجزانہ اور منکسرانہ ہے، وہ اس بات کا خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، پھنس چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت سے غافل ہو چکے ہیں۔ شعر پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔
تو شاعر جو ہے اس میں سمپل ورڈز ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کی تشریح، کیونکہ یہ شاعر نے جو اس شعر میں بتا دی، اپنی کیفیت بتائی ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اتنی ہماری خواہشات بڑھ چکی ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ، ہماری روح اور دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہمیں دنیاوی چیزیں نہ ملیں یا دنیاوی ہمارے کام نہ ہوں۔ اس وقت تک ہمارا دل جو عبادت میں نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، جب کہ ہم جانتے ہیں نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند بھی ہے، لیکن ہمارا وجود، ہمارا دل ایسا ہو چکا ہے جو کہ دنیاوی کاموں میں، دنیاوی آسائشوں میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب یہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا دل بھی عبادت میں نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں ورنہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنا نہیں جانتا، مجھے بات کرنا خوب آتا ہے۔ گویا شاعر کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنا نہیں چاہتا یا میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا یا مجھے بات کرنا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کچھ مصلحت ہے، کچھ ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں اور جو میں بات نہیں کر رہا، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ یہ تھا شعر نمبر 5۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ مجھے دنیا جہان کی خبر ہی نہیں ہے۔ میں تو بس اپنے حال میں مست ہوں، میں نے تو اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس شعر میں شاعر اپنے وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اتنا مست ہوں، اتنا مگن ہو گیا ہوں، تو میں اتنا مست رہتا ہوں کہ مجھے اپنے پتہ ہی نہیں چلتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کسی چیز کا مجھے احساس نہیں رہتا کیونکہ میں اپنی محبوب کی محبت میں مست ہو چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا یہ مطلب تھا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 7۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف، اور اس کے بعد شرم ہے جو ہے غیرت، پاس و لحاظ۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا بھی سمپل ہی مطلب ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ تو اس شعر میں غالب جو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی ساری عمر گناہوں میں گزاری اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ گے؟ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں ہے اور بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا مطلب۔ کیوں اس میں شاعر جو ہے وہ
اپنے آپ سے مخاطب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں. وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں, میرے گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کس منہ سے, اب وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کس منہ سے جاؤ گے کعبے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے, حج کرنے کے لیے, کہ تم اتنے بے شرم ہو چکے ہو کہ تمہیں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے, تمہیں شرم بھی محسوس نہیں آ رہی, اور تم حج کے لیے تیار ہو گئے ہو, حج کرنے جا رہے ہو. اپنے گناہوں کو جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو ہوتے ہوئے بد اعمال دیکھ کر بھی وہ کہتے ہیں وہ شرم ان کو, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شرم نہیں آ رہی کہ اتنے گنہگار ہو اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو بہت ہی آسان, بہت ہی سمپل ورڈز جو کہ اس جو غزل میں تھے, تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ لمبا چوڑا اس میں کچھ نہیں ہے, نہ ہی کوئی مشکل ورڈز ہیں. تو پھر بھی میں نے چلے آپ کو اس کے تشریح کروا دی ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر میرے آپ کو پسند آئے ویڈیوز, تو پڑھانا میرا اچھا لگے تو مجھے ضرور کمنٹس کرنا, اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں میری ویڈیوز, تاکہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو تو وہ بھی آسانی سے اس کو یاد کر سکے. ٹھیک ہے, تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں, اللہ حافظ.